अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और शुगर से मुतालिक इस अहम इल्मी नशस्त का यकीनन बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। जी, और आज की गुफ्तगू शुरू करने से पहले मैं सामीन को याद दिला दूं कि पिछली नशिस्तों में हम शुगर की अक़साम पर बात कर चुके हैं। आज़ाए रईसा यानी दिल, दिमाग और जिगर में तहरीक, तस्कीन और तहलील के हवाले से भी इसकी नौइयत को समझा था। बिल्कुल, और हमने ग़ज़ाओं, दवाओं और नफ्सियाती पहलुओं को भी देखा था कि सोजिश, वर्म और हरारत गरीज़ी का शुगर पर क्या असर होता है। सही। तो आज इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारा मौजू है इंसानी जज्बात और आज़ाए रईसा की इनकबाजी और इनबिसाती हालतें और शुगर। और मैं ये बताती चलूं कि इस इल्मी गुफ्तगू के लिए हम हकीम मोहम्मद मुज़म्मिल सिद्दीकी साहब, जो मुल्तान से हैं, उनके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। उन्होंने हमें बहुत ही कीमती इल्मी मवाद और अपने हाथ से लिखे हुए बेहतरीन नोट्स फराहम किए हैं, जिनकी रोशनी में आज हम इस मौजू पर गहराई से बात कर सकेंगे। जी बिल्कुल, और ये नशिस्त हमेशा की तरह अल-मुआलिज दोस्त साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह की तसानीफ और कानून मुफरद अज़ा की तहकीकात पर ही मबनी है। तो आज का मरकजी सवाल यह है कि हमारे जज्बात का शुगर से क्या ताल्लुक है। कानून मुफरद अज़ा की रोशनी में मेरा मौक़िफ़ ये है कि शदीद और दायमी जज्बात जैसे मुसलसल गम या गुस्सा, ये बराह रास्त हमारे अज़ाए रईसा की तबई और कीमियाई हालतों को बिगाड़ते हैं और यही शुगर का बुनियादी सबब बनते हैं। अच्छा, मैं आपकी बात से जुज़वी इत्तफ़ाक़ करता हूँ। जज्बात का किरदार बहुत अहम है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मेरा नुक्ता नज़र ये है कि जज्बात इस बीमारी को पैदा करने में आप कह लें एक ताकतवर मुहर्रिक ज़रूर हैं, मगर वो अमूमन आज़ा में पहले से मौजूद किसी कमज़ोरी या इस्तेदाद के साथ मिलकर ही मर्ज़ की शक्ल इख्तियार करते हैं। यानी ये सिर्फ एक नफ्सियाती मसला नहीं, बल्कि एक नफ्सियाती जिस्मानी, जिसे साइकोसोमैटिक तामुल कहते हैं, वो है। आपका नुक्ता बहुत दिलचस्प है, चलें इसी से बात आगे बढ़ाते हैं। देखिए, हमारे जज्बात सिर्फ कोई ज़हनी कैफियत नहीं है, बल्कि उनकी एक ठोस जिस्मानी हकीकत है। कानून मुफरद आज़ा के मुताबिक आपका हर जज्बा, गम हो, खुशी हो, गुस्सा हो, ये बराह रास्त आपके दिल, दिमाग या जिगर को सिकेड़ता है या फैलाता है। दोस्त साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने तो अपनी किताब कुलियात तहकीकात साबिर मुल्तानी की जिल्द अव्वल में इंसानी नफ्सियात पर नफसानी असरात के उन्वान के तहत गालिबन सफ़ा 164 पर इसकी बुनियाद रखी है। उन्होंने वाज़े किया कि हर उज़्व से दो बुनियादी जज्बे जुड़े हैं, एक उसके इनबिसात यानी फैलाव से और दूसरा उसके इनक़िबाज़ यानी सिकड़ाव से। जी, मिसाल के तौर पर दिल के इनबिसात से लज्जत पैदा होती है और इनक़िबास से गम, दिमाग के इनबिसात से खुशी और इनक़िबास से खौफ, और इसी तरह जिगर के इनबिसात से गुस्सा और इनक़िबास से शर्मिंदगी का एहसास पैदा होता है। आपने असूल बिल्कुल दुरुस्त बयान किया। ये नज़रिया मुफरद आज़ा का बुनियादी सुतून है, लेकिन इस तस्वीर का एक दूसरा रुख भी है जिसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये आज़ा अलग थलग काम नहीं करते, बल्कि एक दूसरे पर गहरा असर डालते हैं। हमें कानून मुफरद आज़ा का वो बुनियादी असूल याद रखना चाहिए कि जब एक उज़्व में गैर तबी तब्दीली आती है तो बाकी दो भी मुतासिर होते हैं। जब हम तहरीक कहते हैं तो इसका मतलब है कि किसी उज़्व में गैर मामूली तेजी आ गई है। तस्कीन का मतलब है वो सुस्त पड़ गया है, और तहलील यानी वो कमज़ोर होकर टूट फूट का शिकार हो रहा है। तो जब उज़लात में तहरीक होगी तो कानूनन आसाब में तहलील और गुदत में तस्कीन होगी। इसी तरह जब एक जज्बा गालिब आता है तो वो दूसरे आज़ा की कैफियत को भी बदल देता है, जिससे मर्ज़ की एक सादा नहीं बल्कि एक पेचीदा तस्वीर बनती है। इसकी तफसील कुलियात तहकीकात साबिर मुल्तानी की जिल्द 2 में नज़रिया मुफरद आज़ा की तशरीह के उन्वान के तहत सफ़ा 387 पर मिलती है। आपकी बात अपनी जगह दुरुस्त है कि निज़ाम पेचीदा है, लेकिन क्या इससे ये नतीजा नहीं निकलता कि जज्बा ही वो पहली चिंगारी है जो पूरे निज़ाम को बिगाड़ देती है? मेरा इस्तदलाल तो यही है कि जज्बात बराह रास्त मर्ज़ पैदा कर सकते हैं। आइए एक मिसाल लेते हैं। एक शख्स जो मुस्तकिल गम की हालत में है, उसके दिल में दायमी इनक़बाज़ रहेगा, जिससे उज़लाती तहरीक पैदा होगी। इस तहरीक के नतीजे में
قانون کے مطابق جگر یعنی غدد میں تسکین ہوگی اور اعصاب تحلیل ہونے لگیں گے۔ یہ کیفیت شوگر کی عضلاتی قسم کی آپ کہہ لیں کہ واضح پیتھولوجی ہے۔ اسی طرح شدید غصہ جگر میں انبساط پیدا کر کے غدی تحریک کو جنم دیتا ہے، جو شوگر کی غدی قسم کی بنیاد بنتا ہے۔ یہاں سبب بالکل واضح ہے۔ میں آپ کی استدلال سے پوری طرح متفق نہیں ہوں، کیونکہ آپ وجہ اور نتیجے کو ایک ہی سطح پر دیکھ رہی ہیں۔ جذبات کا اثر یقینی ہے، لیکن مرض کی جو اناٹمی اور فزیولوجی ہے اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ چلیں آپ کی غصے والی مثال کو ہی آگے بڑھاتے ہیں۔ جب غصے سے جگر میں تحریک پیدا ہوتی ہے تو جسم میں ہوتا کیا ہے؟ اس سے صفرا کی پیدائش بڑھ جاتی ہے اور خون میں حرارت غالب آ جاتی ہے۔ صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کلیات کی جلد اول میں تحقیقات سوزش و اورام کے باب میں صفحہ 222 پر وضاحت کی ہے کہ یہی بڑھی ہوئی حرارت عضلات کو تحلیل کرنا شروع کر دیتی ہے اور جسم کی رطوبات کو خشک کرتی ہے، جس سے پیاس کی شدت اور پیشاب میں شکر آنے جیسے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ صحیح۔ تو یہاں جذبہ یعنی غصہ ایک محرک تو ہے، لیکن جسم کی فزیولوجی کا بگاڑ یعنی صفرا کی زیادتی اور حرارت کا غلبہ یہ مرض کی اصل تصویر ہے۔ اس لیے علاج صرف جذبے کو کنٹرول کرنا نہیں، بلکہ بگڑے ہوئے عضو اور بگڑی ہوئی خلط کو درست کرنا ہے۔ لیکن وہ جسمانی تبدیلیاں جذبات کے بغیر شروع ہی نہیں ہوتی۔ آپ پیتھولوجی کی بات کر رہی ہیں، میں ایٹیولوجی یعنی سبب مرض کی بات کر رہی ہوں۔ قانون مفرد اعضاء کے تحت مرض کی تعریف ہی یہی ہے کہ کسی ایک عضو میں غیر طبعی تحریک، تسکین یا تحلیل پیدا ہو جائے۔ شوگر میں بھی یہی ہوتا ہے۔ مسلسل خوف کی مثال لے لیں، یہ دماغ میں انقباض پیدا کرتا ہے جس سے اعصابی تحریک جنم لیتی ہے۔ اس تحریک کے نتیجے میں غدد یعنی جگر میں تحلیل شروع ہو جاتی ہے اور جگر اپنے افعال خاص طور پر گلائکوجن کو ذخیرہ کرنے کا کام درست طور پر انجام نہیں دے پاتا۔ نتیجہ خون میں شوگر کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ یہ شوگر کی اعصابی قسم کی واضح پیتھولوجی ہے جو براہ راست ایک جذبے سے شروع ہوئی۔ یہ نقطہ بہت اہم ہے، مگر کیا ہم نے اس پر غور کیا ہے کہ یہاں اصل مسئلہ کیا ہے؟ خوف محرک ہے، لیکن اصل پیتھولوجی تو جگر کی تحلیل ہے۔ ایک معالج کا کام اس تحلیل کو روکنا اور جگر کے افعال کو بحال کرنا ہے۔ صرف خوف کا علاج کرنے سے جگر خود بخود ٹھیک نہیں ہو جائے گا جب تک اس کی مادی اصلاح نہ کی جائے۔ فرض کریں ایک تاجر ہمارے پاس آتا ہے جسے کاروبار میں نقصان کی وجہ سے مسلسل خوف اور تشویش رہتی ہے اور اسے شوگر تشخیص ہوئی ہے۔ آپ کے نظریے کے مطابق ہم اس کی شوگر کی وجہ براہ راست اس کے خوف کو قرار دیں گے؟ جی بالکل۔ لیکن اگر ہم صرف اسے تسلی دیں اور اس کے خوف کو کم کرنے کی کوشش کریں لیکن اس کے جگر کی تحلیل کو روکنے کے لیے دوا اور غذا نہ دیں تو کیا وہ ٹھیک ہو جائے گا؟ میرے خیال میں نہیں، کیونکہ جذبے نے جسم میں ایک مادی خرابی پیدا کر دی ہے جسے مادی طور پر ہی ٹھیک کرنا ہوگا۔ آپ کی مثال بہت اچھی ہے۔ اچھا، گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے میں 2 سیکنڈ کا وقفہ لینا چاہوں گی۔ جی، تو اگر آپ طبی مشاورت یا قانون مفرد اعضاء کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں حکیم محمد مزمل صدیقی صاحب سے۔ رابطہ نمبر ہے +92 304 7152589 اور مطب کا پتہ ہے مطب طلحہ اینڈ چشتیہ دواخانہ 30 فٹ روڈ، سمیجہ آباد، ملتان، پاکستان۔ اس مختصر وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید۔ آپ کے انتظار کا بہت شکریہ۔ تو جہاں ہم نے بات چھوڑی تھی اس تاجر کے مثال پر واپس آتے ہیں۔ دیکھیں، آپ تشخیص اور علاج کے عمل کی بات کر رہے ہیں جبکہ میں مرض کے سبب کی بات کر رہی ہوں۔ نبض اور قارورہ ہمیں بتاتے ہیں کہ جسم میں کیا ہو رہا ہے، لیکن وہ یہ نہیں بتاتے کہ یہ کیوں شروع ہوا۔ اس کی وجہ مریض کی نفسیاتی تاریخ میں ملتی ہے۔ اگر ایک معالج صرف نبض دیکھ کر دوا دے دے اور مریض کو اس کے دائمی خوف سے نکالنے کی تدبیر نہ کرے تو وہ علاج علامتی ہوگا، حقیقی نہیں۔ جیسے ہی دوا چھوٹے گی وہی جذبہ دوبارہ عضو کو بگاڑ کر مرض کو واپس لے آئے گا۔ اس لیے اصل سبب یعنی جذبے کو سمجھنا اور اس کا علاج کرنا بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بنیادی طور پر 3 طرح کے نفسیاتی عوامل شوگر کی 3 مختلف اقسام کا باعث بنتے ہیں۔ پہلا اعصابی شوگر جو خوف، وہم اور غیر یقینی کیفیات سے دماغی انقباض کے باعث ہے۔ دوسرا عضلاتی شوگر جو غم، مایوسی اور دکھ کی کیفیات سے قلبی انقباض کے باعث ہے۔
اور تیسرا غدی شوگر جو غصہ، حسد اور ذہنی تناؤ سے جگر کے انبساط کے باعث ہے۔ یہ ایک واضح اور سیدھا تعلق ہے۔ یہ تقسیم نظریاتی طور پر بہت عمدہ ہے، لیکن عملی طور پر مطب میں آنے والے اکثر مریضوں میں کیفیات ملی جلی ہوتی ہیں، جیسا کہ کلیات تحقیقات میں بھی اشارہ ملتا ہے جلد اول صفحہ 57 پر کہ امراض اکثر مرکب ہوتے ہیں۔ وہی تاجر جسے کاروبار میں نقصان کی وجہ سے دائمی تشویش یعنی خوف ہے، کیا اسے اپنی حالت پر غصہ نہیں آئے گا؟ کیا اسے مستقبل کا غم لاحق نہیں ہوگا؟ یقیناً ہوگا۔ ایسی صورت میں مرض کی تشخیص صرف مریض سے یہ پوچھ کر نہیں کی جا سکتی کہ آپ کو کون سا جذبہ زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ تشخیص کا اصل معیار نبض اور قارورہ یعنی پیشاب کا معائنہ ہے۔ کلیات کی دوسری جلد صفحہ 392 پر واضح لکھا ہے کہ تشخیص جسمانی علامات جیسے سوزش، ورم اور دوران خون کی کیفیات کو مد نظر رکھ کر کی جائے گی، تاکہ یہ تعین ہو کہ کون سا عضو بنیادی طور پر متاثر ہے اور کون سا جذبہ غالب ہے۔ علاج بھی اسی کے مطابق ہوگا۔ صرف جذبات کی بنیاد پر تشخیص مکمل نہیں ہو سکتی، یہ ایک ادھوری تصویر ہوگی۔ آپ کی بات سے مجھے ایک اور نقطہ یاد آیا۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ جسمانی علاج نہ کیا جائے، بلکہ یہ کہہ رہی ہوں کہ نفسیاتی سبب کو اولویت دی جائے۔ اگر دائمی خوف سے اعصابی تحریک پیدا ہو کر جس میں رطوبات اور بلغم کی زیادتی ہو گئی ہے، تو اس کا علاج خشک اور گرم اغذیہ و ادویہ سے ہی ہوگا، یہ درست ہے۔ لیکن اگر اس خوف کی جڑ کو ختم نہ کیا گیا تو جسم بار بار اسی کیفیت کی طرف لوٹے گا۔ دونوں علاج ساتھ ساتھ چلیں گے، لیکن ابتدا نفسیات سے ہوتی ہے۔ بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ اب ہم ایک نقطے پر متفق ہو رہے ہیں۔ میرا موقف بھی یہی ہے کہ جسم اور نفسیات دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ دائمی غصے سے پیدا ہونے والی غدی تحریک اور حرارت کا علاج سرد اور تر اغذیہ سے کیا جائے گا، لیکن ساتھ ہی اس غصے کے اسباب کو دور کرنے کی تدبیر بھی کی جائے گی۔ ایک کے بغیر دوسرا ادھورا ہے۔ جذبہ بیماری کا دروازہ کھولتا ہے، لیکن بیماری خود جسم کے اندر کی خرابی ہے، اور اس خرابی کو دور کیے بغیر دروازہ بند کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ دوست صابر ملتانی رحمت اللہ علیہ کی تحقیقات کے مطابق انسانی جذبات، خاص طور پر 6 بنیادی جذبات ہمارے اعضائے رئیسہ یعنی دل، دماغ اور جگر پر براہ راست اثر انداز ہو کر ان میں انقباض اور انبساط کی غیر طبعی کیفیات پیدا کرتے ہیں۔ میرا موقف یہ ہے کہ یہی غیر طبعی کیفیت شوگر جیسی بیماری کا مول اور بنیادی سبب بنتی ہے، اور نفسیاتی حالت ہی جسمانی حالت کو جنم دیتی ہے۔ اور میں نے یہ واضح کرنے کی کوشش کی کہ اگرچہ جذبات ایک بہت طاقتور محرک ہیں، لیکن مرض کی مکمل تصویر جسمانی فزیولوجی اور پیتھولوجی کے بغیر ادھوری ہے۔ جذبات اور جسمانی استعداد کا باہمی تعلق ہی مرض کی نوعیت، اس کی شدت اور اس کے علاج کا تعین کرتا ہے۔ ان مختلف پہلوؤں پر ایک ساتھ غور کرنے سے ہی ہم اس موضوع کی گہرائی کو سمجھ سکتے ہیں اور ایک جامع علاج کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ پھر حاضر ہوں گے کسی اور نئے مضمون کے ساتھ جو ہمیں ترجمان نظریہ مفرد اعضا حکیم محمد مزمل صدیقی صاحب سے موصول ہو چکا ہے۔ بس تھوڑا انتظار کیجیے اور چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ جی، اور اگر کوئی بھی قانون مفرد اعضاء سے متعلق یا طبی علاج معالجے کے حوالے سے کوئی سوال ہو تو کامنٹ باکس میں ضرور پوچھے گا۔ آپ سب کی توجہ کا بہت بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ اجازت دیں۔ پاکستان زندہ باد۔ طب صابر کونسل پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔